बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और रुबीना का नाम लेकर पुकारा। छोटी फूफी दूसरी रोटियों की तैयारी में लगी थी, शायद सुन नहीं सकी। उसी वक्त अंदर भाभी के कमरे से एक थकी और कराहती हुई आवाज़ आई। उनका बच्चा चिल्लाकर रो रहा था। रूबी बिल्कुल उकताई हुई सी वहां से उठी और जैसे पांव पटकती हुई बाहर की तरफ गई, जहां से दस्तक की आवाज़ अब तक आ रही थी। थोड़ी देर बाद हाथ में एक छोटी प्लेट लिए आई और दहलीज से ही बोली, अम्मी, रहीम मामू और खान साहब के यहाँ से हिस्से आए हैं। छोटी फूफी ने चौंक कर रुबीना की तरफ देखा और पूछा, कौन आया था? रहीम की दुल्हन? हाँ, और खान साहब के यहाँ बड़ी बीबी थी। या अल्लाह, छोटी फूफी ने मायूस आवाज में कहा। अब उनके यहाँ अपना हिस्सा कौन पहुँचाएगा? रूबी, तूने कहा नहीं कि हमारे यहाँ से भी लेती जाए? फिर जैसे मुझे समझाती हुई बोली, वैसे चाहे टाल जाते, लेकिन जब उनके यहाँ से आ गया है। रूबी ने जवाब में कुछ नहीं कहा और छोटी फूफी भी शायद ये समझकर खामोश हो गई कि रूबी ने उन लोगों से कुछ न कहकर ठीक ही किया। वो लोग शायद बुरा मान जाते कि यहीं का बदला यहीं चुकाया जा रहा है। अजीब मनहूस दस्तूर है कि फातिहा के बाद घर घर रोटी हलवे के हिस्से पहुंचाओ। अब जिनके यहाँ लाने और ले जाने वाले हैं उनका काम बन जाता है, जिनके यहाँ नहीं होते शायद उनका भी। लेकिन जहाँ रहकर लोग काम के नहीं होने, उनकी तो मुसीबत ही है। आखिर लोगों के हिस्से लेकर चुप कैसे बैठा जा सकता है? अचानक मुझे अपनी ही बातें याद आ गईं। बचपन में ये मुसीबत मुझ पर नाजिल हुआ करती थी। एक बड़ी थाली में 30-35 हिस्से रखकर अम्मी मुझे थमाती और उन्हें घर घर पहुंचाना होता। शायद इसलिए भी ये त्यौहार मुझे कभी पसंद नहीं आया, लेकिन सिवाय झल्ला कर रह जाने और काम करने के कोई चाराकार नहीं था। लिहाजा मैं दिल ही दिल में इस रस्म को कोसता हुआ निकलता था। 10-20 घर ईमानदारी से पहुंचाता और बाकी किसी पुल पर बैठकर अपने दोस्त के साथ साफ कर देता। 1 साल पकड़ा गया तो पिटा और तभी से इस जहमत से निजात मिल गई। इधर रख दे, फुप्पी ने कहा। तेरी भाभी क्यों चिल्ला रही थी? अल्लाह जाने, रुबीना ने बेपरवाही से कहा। एक दिन की बात हो तो कोई पूछे गछे। थोड़ी देर बाद लाजवाब सी छोटी फुप्पी रुबीना की तरफ देखती रहीं, फिर कुछ कहती कहती रुक गईं। मेरी जबान पर भी कोई बात आकर मचलने लगी, लेकिन उस दिन की बात याद करके मैं चुप लगा गया। पिछले दिनों शादी में छोटी फुप्पी का सारा खानदान हमारे घर आया था। हालांकि भाभी की तबीयत उस वक्त भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो भी आई थी। कोई काम धाम या चलना फिरना उनसे नहीं हुआ। अपना मुतवर्रिम जिस्म लिए वो एक जगह बैठी सारे दस्तूर निभाती रहीं। 1-2 दिन इसी तरह गुजरे, लेकिन ऐन निकाह के दिन उनकी तबीयत यकायक बहुत ख़राब हो गई। उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था और वो दर्द की शिद्दत से बुरी तरह रो रही थी। उन्हें देख सुनकर घर के मेहमानों में काफ़ी कानाफूसी हुई और आखिर में मुमानी ने कह दिया, भाई, दुल्हन को आखिर अस्पताल क्यों नहीं ले जाती? वो तो बेचारी सांस भी नहीं ले पा रही और इसी हालत में मर जाएंगी। किसी दूसरे ने छोटी फूफी को हमदर्दी के साथ समझाया कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो बदनामी उन्हीं की होगी। उनके लिए यही मुनासिब है कि उसे अस्पताल पहुंचा दें। जिंदगी होगी तो जी जाएंगी, वरना फिर आगे अल्लाह की मर्जी। करीब करीब सारे मेहमानों की मरकज़े निगाह बनी छोटी फुप्पी ने बेसहारा आंखों से कहने वाले की तरफ देखा था, मोहसिन उन्हें हर जगह जलील करा देता है, वो किस किस को सफाई देती फिरती। सिर्फ इतना ही कहा, अपनी हालत किससे कहूँ बहन। मुमानी बोली, वो तो ठीक है, आजकल कौन तंग दस्त नहीं। जिसके यहाँ मूँछों वाले हैं और हर माह बेशुमार रुपए आते हैं, उनका हाल भी वही जानते हैं। लेकिन ये तो कोई मामूली बात नहीं, जीने मरने का सवाल है। अस्पताल पहुंचवा ही देने के लिए कौन 10-20 चाहिए? भाई, हमसे तो नहीं देखा जाता। तुम ले चलने के लिए कहो तो रिक्शा के पैसे हम दे दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। छोटी फुप्पी नज़र उठाकर मुमानी की तरफ देख नहीं सकी थी। बेइज्जती की वजह से आंखें और झुक गईं और पलकों में आंसू छलक आए। उन्हें इसी दिन का अंदेशा पहले से था, इसीलिए उन्होंने बार बार दुल्हन पर जोर दिया था कि वो जचगी के लिए अपने मैके चली जाए। लेकिन दुल्हन ने जिद पकड़ ली, बोली, जब से ब्याह कराई हूँ बराबर ही माँ बाप करते धरते रहे हैं, लेकिन ससुराल और शौहर के होते हुए बार बार उनका एहसान भी नहीं लिया जाता। आखिर वहाँ भी कहने और ताने देने वाले हैं। कब तक पैसों के बगैर वहाँ जाती रहूँ और अपना मजाक उड़वाती रहूँ? बचना होगा तो बच जाऊंगी, वरना अपनी किस्मत। भाभी आखिर मैके नहीं गईं, उनका अस्पताल जाना भी नहीं हुआ। मोहसिन अब भी सुबह से निकलकर रात गए लौटता है और भाभी आज भी मौत और जिंदगी के दरमियान झूल रही हैं। अरे बेटे, अचानक छोटी फूफी ने चौंकते हुए कहा, अफीम रखना तो मैं भूल ही गई थी। रुबीना, ताक पर रखी वो पुड़िया तो उठा लाना।
آخری دنوں میں مرزا تھوڑی افیم لینے لگے تھے۔ روز کے سامان کی خرید میں وہ سب سے پہلی اور آخری چیز تھی اور اس کا ذمہ آخر تک بھی داروغن سنبھالے رہیں۔ اس سلسلے میں اس وقت بھی کوئی فرق نہیں پڑا جب مرزا کی نئی دلہن بلاسپور والی آ گئی۔ ویسے آنے کے بعد چند دنوں کے بعد ہی اس نے سمجھ لیا کہ چاہے وہ مرزا کے لیے بیاہ کرائی ہو، اسے شوہر سے زیادہ بی کا خیال کر کے چلنا ہے، کیونکہ گھر کا ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتی، سارے گھر کی جھاڑ پونچھ یا لپائی پتائی کرتی، چولہا سلگا کر چائے چڑھاتی اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مرزا کے پاؤں دباتی۔ اس وقت تک بیٹھی رہتی جب تک کہ بی داروغن باہر سے پکار کر منع نہ کر دیں۔ اس کے بعد سارے دن گھر گرہستی کا کام، بچوں کی دیکھ بھال اور ان کے ہر حکم کی تعمیل، جیسے ہر قدم نپا تلا ہوا ہو اور انہیں اپنی مرضی سے نہیں، اپنے شوہر کی مرضی سے بھی نہیں، بلکہ بی داروغن کے اشارے سے کام کرنا ہو۔ لیکن اس صبح اس کے برعکس کوئی عجیب سا جذبہ بیدار ہونے پر وہ بہک گئیں تو تماشا ہی بن گیا۔ مرزا جاگ رہے تھے اور جب وہ پاؤں دباتی دباتی پیٹھ اور گردن کی طرف بڑھی تو جانے مرزا کو کیا ہوا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے اس کی باہ پکڑ لی، اپنی طرف جھکایا اور پیار سے بولے، روز تم آتی جاتی ہو، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ رات کو واقعی کام میں بہت دیر ہو جاتی تھی، سارے کام سے فارغ ہوتے ہوتے اسے 11 بج جاتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب وہ تھکان سے چور چور ہو کر مرزا کے کمرے کی طرف بڑھتی تو دیکھتی کہ دروازہ اندر سے بند ہے اور بی اپنے بستر پر نہیں ہے۔ چونکہ شروع سے ہی اس کا کوئی اپنا کمرہ یا کھاٹ نہیں تھی، اس لیے وہ دروازے کے پاس بیٹھی بہت دیر تک انتظار کرتی رہتی کہ اب دروازہ کھلے گا، بی باہر آئیں گی اور وہ دن بھر کی محنت و مشقت سے تھکی ہاری اپنی کمر سیدھی کر سکے گی۔ لیکن ایسا بہت کم ہوا، اکثر ساری رات دروازہ نہیں کھلتا اور بلاسپور والی کو وہیں کہیں لڑکے رہنا پڑتا۔ اکثر بھی داروغن صبح اس کے بدن کو اولانگتی ہوئی نکلتی اور اسے جھنجھوڑ کر جگاتی، اس کے بعد دیر تک اسے سنا سنا کر بڑبڑاتی رہتی، بڑی بے حیا اور ضدی عورت ہے، دروازے کے پاس اڑی غصہ دکھاتی ہے، لاج شرم ہوتی تو ہٹ کر کسی بھی کمرے میں سو جاتی۔ ارے تجھے بیاہ لائے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ روز قسم، توبہ توبہ، اور بہت سی بیہودہ باتیں جن کے ڈر کے مارے وہ کئی بار رات کو مرزا کے کمرے میں جاتی ہی نہیں اور صبح پاؤں دبانے جاتی تو مرزا سو رہے ہوتے۔ لہٰذا اس دن اچانک اتنا پیار دیکھ کر بلاسپور والی کپ کپا کر رہ گئی۔ شادی کے بعد اس قسم کی باتیں مرزا نے پہلی بار کہی تھیں۔ وہ اپنے آپ پر قابو پا کر کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، پھر جیسے اپنے کو یقین دلانے کے لیے اپنی باہ پکڑے ہوئے مرزا کے ہاتھ پر اپنی ہتھیلی رکھ کر ان کے لمس کو محسوس کیا اور بھررائے ہوئے لہجے میں بولی، تم نے کبھی راستہ دیکھا ہوتا تو پتہ بھی چلتا، میں تو روز آتی ہوں، بی آپا کی نظروں میں اسی لیے بے حیا ہو گئی ہوں اور دن بھر تانے کوسنے سنتی رہتی ہوں۔ مرزا کچھ بولے نہیں، صرف اس کے بازو پر گرفت ذرا مضبوط ہو گئی اور وہ چپ چاپ لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ بلاسپور والی کچھ دیر یہ انتظار کرتی ہوئی کھڑی تھیں کہ مرزا کچھ بولیں، لیکن جیسے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ آخر میں وہی بولی، ایک بات تو مجھے بتاؤ، کس کے لیے نکاح کر کے لائے ہو، اپنے لیے یا بی آپا کی غلامی کے لیے؟ مرزا نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں دن کا بہت ہلکا اجالا کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ شاید ایک لمحے کے لیے وہ بلاسپور والی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، پھر کھینچ کر اسے اپنے اوپر ڈال لیا اور بہت پیار سے دیر تک اس کی پیٹھ سہلاتے رہے۔ بلاسپور والی اتنا روئی کہ ہچکیاں بند گئیں۔ اسی وقت باہر سے بی داروغن کی جھلائی ہوئی آواز آئی، اے او بلاسپور والی، کیا آج کام دھام نہیں ہوگا؟ اندر سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ بی کی آواز سن کر بلاسپور والی ایک پل کے لیے سہمی اور جسم سمیٹ کر اٹھنا چاہا، لیکن مرزا نے اٹھنے نہیں دیا۔ بولے، چلانے دو، دیکھیں کب تک چلاتی ہے۔ جب صبح کافی دن چڑھا تو مرزا کے کمرے سے بلاسپور والی نکلی تو تذبذب کی وجہ سے قدم ٹھیک سے نہیں اٹھ رہے تھے۔ بی داروغن چبوترے کے پاس بیٹھی بدستور بڑبڑا رہی تھیں اور ان کا بچہ روشن نیند سے ابھی ابھی جاگ کر پیر پٹکتا ہوا ان کے سامنے ٹھنک رہا تھا۔ بلاسپور والی نے ادھر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ براہ راست باورچی خانے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ چبوترے پر سے بی نے تیکھی آواز میں تانا کسا، فرصت مل گئی مہارانی جی، اتنی جلدی کیوں نکل آئیں؟ کچھ دیر اور لاڈ چوچلے کر لیتی۔ بلاسپور والی کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ شرم و حیا گھول کر پی گئی ہے۔ ارے تیری جوانی کو آگ لگے، ایسے ہی مستانہ تھا تو اپنے ساتھ ایک لونڈی بھی لے کر آئی ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بلاسپور والی پلٹ گئی۔ اس کا چہرہ شدت سے تمتما گیا اور اس نے بمشکل تمام اپنے آپ کو کچھ کہنے سے روکا،
لوٹ کر وہ بی داروغن کو گھورتی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی اور سر سے ڈھلکتا ہوا آنچل سنبھالا۔ بی غصے سے اپنا آسن بدلتی ہوئی چلائی، اور یہ آنکھیں کسے دکھاتی ہے؟ چھنال، حرام زادی، کام چور، نوالا حاضر! اچھا ہوا جو اللہ نے اتنا صبر دے دیا۔ اچھا ہوا بلاسپور والی اپنے ہونٹ کاٹتی ہوئی بہت بے نیازی سے مڑی اور گردن جھکا کر تیز قدم اٹھاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن اسی وقت مرزا اپنے کمرے سے تیر کی طرح نکل کر باہر آئے اور پوری طاقت سے دہاڑے، کیا صبح صبح تماشا لگا رکھا ہے؟ کبھی تو کسی کو چین لینے دیا کرو، جب دیکھو دانت پیستی اور چاؤں چاؤں کرتی رہتی ہو۔ بی داروغن ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ کر بالکل چپ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر ہکا بکا سی مرزا کی جانب پلک جھپکائے بغیر تاکتی رہیں، پھر اسی طرح تیز آواز میں بولی، تماشا میں نے نہیں لگایا ہے، میں دانت پیستی ہوں، تمہیں چین نہیں لینے دیتی؟ ہاں، اب مجھ سے چین کہاں ملے گا؟ اب تو یہ چھنال تمہیں چین آرام پہنچانے آ گئی۔ ہائے رام! کیسے طوطے کی طرح آنکھیں پلٹ دیں۔ ارے چپ! مرزا اس بار پوری طاقت سے چلائے، ہر بات کی حد ہوتی ہے، جب دیکھتا ہوں اسی کے پیچھے پڑی ہے، اس کا جینا حرام کر دیا ہے، جلن سے اتنی مری جا رہی ہے تو دوسری شادی کیوں کروائی؟ میں بھی کم بخت اس کے چکر میں آ کر ایک اچھی خاصی لڑکی کی زندگی سے کھیل بیٹھا۔ لیکن بی داروغن سن نہیں رہی تھی۔ ہائے رام! کیسے طوطے کی طرح آنکھیں پلٹ دیں۔ کہتے کہتے ان کا گلا بھر آیا تھا۔ اب تک انہوں نے راگ باندھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ رونے کے ساتھ ساتھ وہ تفصیل بیان کرتی جاتی کہ ان کا تو ہوم کرتے ہاتھ جل جائے، اسی دن کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ کر چلی آئیں اور ذات چھوڑ کر بے ذات ہوئی۔ لیکن خیر، بھگوان سب کا دیکھنے والا ہے، اس کا بھی ہرگز بھلا نہیں ہوگا جس نے مرزا احمقوں کی طرح اپنی بات اور غصے کو ضائع ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے پہلی بار غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، لیکن بی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دانت پیستے اور اس کی طرف شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مرزا سوچ رہے تھے کہ اس گنوارو اور حلق پھاڑ رونے کی آواز سن کر پاس پڑوس کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ بہت دیر بعد انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، ارے بابا، چپ بھی ہوگی کہ نہیں؟ لیکن جب اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور رونا پیٹنا اسی تیزی اور لئے سے چلتا رہا تو مرزا غصے سے پاگل ہو کر بی کی طرف لپکے، سالی بدذات کمینی، آخر میں ذات اوقات کہاں چھوڑے گی؟ چپ ہوتی ہے کہ گلا گھونٹ دوں؟ غصے میں واقعی مرزا نے بی کا گلا پکڑ لیا تھا اور اسے جھاڑ کی طرح ہلا رہے تھے، لیکن بی تھیں کہ چھوٹنا، الگ ہٹنا یا چپ رہنا چھوڑ کر برابر بکے جا رہی تھیں۔ مار ڈالو، گلا گھونٹ کر بتاؤ تو معلوم ہو کہ اصل کی اولاد ہو۔ ابھی تک بلاسپور والی باورچی خانے میں تھی۔ دونوں کے درمیان نہ تو بولنے کی ہمت ہوئی اور نہ ہی سامنے آنے کی، لیکن یہ سب دیکھ کر وہ جھپٹ کر باہر نکلی اور بی کو چھڑانے کے لیے لپک کر انہیں پکڑ لیا، لیکن اس کا ہاتھ لگنا تھا کہ بی قابو میں آئے خرگوش کی طرح چھوٹنے کے لیے مچلی، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں پھینکتی ہوئی چلائی، ارے ہٹ، چھوڑ مجھے، میرے سامنے کیا پارسا بنتی ہے؟ بیچ بچاؤ کی اس کوشش میں مرزا ہٹ گئے تھے، لیکن بی تھیں کہ برابر جھپٹے جا رہی تھیں۔ آخر کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے کو بلاسپور والی سے چھڑایا، اس پر بھدی سے بھدی گالیوں کی بوچھاڑ کی، اور جب اس سے بھی جی نہیں بھرا تو پاس رکھا سروتا اٹھا کر اس کی طرف دے مارا۔ خیر سے آنکھ میں نہیں لگا، چوٹ کی وجہ سے اپنی کنپٹی سنبھال کر بلاسپور والی وہیں بیٹھ گئی۔ الگ ہٹے مرزا ایک پل کے لیے سہمے ہوئے کھڑے رہے، پھر آگے بڑھ کر کچھ کہے سنے بغیر بی کے پیٹھ پر لات گھونسے برسانے لگے۔ بعد ازاں ہانپتے ہوئے بلاسپور والی کو کندھوں سے اٹھایا اور دانت پیستے ہوئے بولے، جانے دو، سالی نیچ ہے۔ اور بی کی چیخ پکار اور گالیوں کے درمیان بلاسپور والی وہاں سے اٹھا دی گئی۔ اس دن روز کی طرح سارا کام ہوا، چولہا چوکا بھی صاف ہوا، برتن بھی دھلے اور کھانا بھی پکا، لیکن دوپہر کا کھانا کسی نے نہیں کھایا۔ جب تک گلے میں طاقت رہی بی چلا چلا کر روتی کوستی رہیں، پھر اپنے بچے کو لے کر کمرے میں جا گھسیں۔ چائے پی کر صبح نکلے ہوئے مرزا شام کو لوٹے تو دیکھا کہ گھر میں اسی طرح سناٹا چھایا ہوا ہے۔ باورچی خانے میں چولہے کے سامنے سے تخت پر بیٹھی بلاسپور والی راستہ دیکھتے دیکھتے لڑک گئی تھی۔ چولہا ٹھنڈا ہو گیا تھا اور ایک طرف کالک لگی اور انچھوئی پتیلیاں جوں کی توں رکھی ہوئی تھیں۔ مرزا آہٹ کیے بغیر چپ چاپ جا کر کھڑے ہو گئے، دونوں گھٹنے دائیں جانب موڑے اور کندھا اور سر دیوار سے لگائے بالکل بے خوف سو رہی تھیں۔ ان کے سر اور سینے کا پلو ذرا ہٹ گیا تھا، کنپٹی کے زخم کا خون کتھئی ہو کر جم گیا تھا، ہونٹ کچھ نیموا ہو گئے تھے اور سانس کے ساتھ اس کی آنچل سے آزاد اونچی چھاتیاں اٹھ بیٹھ رہی تھیں۔ مرزا ایک ٹک اپنی نئی نویلی بیوی کی طرف دیکھتے رہے، لگا جیسے شادی کے بعد آج پہلی بار اتنے غور سے دیکھا ہے۔ ارے واقعی اس سے پہلے انہیں کیا ہو گیا تھا؟
وہ کیسے اس بات کو بھولے رہے کہ بلاسپور والی 10 گنا زیادہ حسین اور کم عمر ہے؟ وہ کیسے بی کی ہر بات قبول کر کے آنکھیں موندے چلتے رہے اور ایک بار بھی کبھی دوسری بیوی کے حسن سیرت، مزاج، اس کے کھانے پینے یا دکھ سکھ کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کے کھلے سر اور دہکتے چہرے پر سے پھسلتی ہوئی ان کی آنکھیں اریاں گردن کے اس حصے پر ٹھہر گئیں جس کے گورے پن سے چپکی سونے کی چھوٹی گڑیا والی کالی پوت پڑی تھی۔ یہ بھی انہیں پہلی بار یاد آیا کہ ان کی دوسری شادی کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے اور بلاسپور والی جسم پر ایک بھی زیور کے بغیر ننگی بچی گھوم رہی ہے۔ یہ بات پہلے ایک بار اور ذہن میں آئی تھی۔ ایک صبح جب بلاسپور والی ان کے پاؤں دبا رہی تھی تو اچانک اس کی کلائی پر ان کا ہاتھ پڑ گیا تھا۔ ٹٹول کر دیکھا تو کلائی پر سہاگ کی چوڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، نہ کنگن نہ پہنچی۔ اسی طرح کان کے جھمکے بھی غائب تھے اور سوراخوں میں مور کی پوئیاں ٹھسی ہوئی تھیں۔ کیوں، تمہارے زیور کیا ہوئے؟ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا تھا۔ جہیز میں تو تم سب کچھ لائی تھی۔ سب ہیں، آپا کے پاس رکھے ہیں۔ رکھے کیوں ہیں؟ زیورات کیا رکھنے کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں تو، وہ ہنسنے لگی۔ پہننے کے لیے ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی موقع محل بھی تو ہو۔ آپا نے کہا کہ لاؤ رکھ دیں، کہیں آنا جانا ہو تو لے کر پہن لینا۔ اس وقت تو مرزا نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کہیں آنے جانے کے دوران بھی ویسے ہی آتے جاتے دیکھ کر انہوں نے بی سے کہا تھا، یہ بلاسپور والی کے زیور تم نے کیوں اتروا لیے ہیں؟ کہا تو احتیاط سے رکھ دیے ہیں، کیا گھر میں بھی 16 سنگار کیے گھومتی رہے گی؟ اور اگر تمہیں درد ہوتا ہو تو لو بابا، یہ رہی چابی، نکال کر تم ہی پہنا دو۔ مرزا نے اپنے سامنے پڑی چابی اٹھائی اور اسے لوٹاتے ہوئے ہنس کر بولے، نہیں نہیں ٹھیک ہے، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر کبھی ان کا دھیان نہیں گیا تھا، حالانکہ بی خود 24 گھنٹے اور 8 پہر اپنے تمام زیورات میں لدی پھندی گھومتی رہتی تھی۔ آج اصل بات ان کی سمجھ میں بخوبی آ گئی ہے۔ مرزا یہی سوچتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے قریب سے ایک ٹک دیکھنے سے ان کے جی میں اس کے لیے ہمدردی امٹ پڑی تھی۔ وہ پورے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور پیار سے کہا، بنو۔ لمس اور آواز سے بری طرح ہڑبڑا کر بلاسپور والی یکایک اٹھ بیٹھی اور سر پر پلو کھینچ لیا۔ کیا سو گئی تھی؟ نہیں تو، وہ جھپٹ کر اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، یوں ہی ذرا جھپکی لگ گئی تھی۔ چلو تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی کہ مرزا نے بازو پھیلا کر روک لیا۔ 2 پل اسے بہت پیار سے دیکھتے رہے اور پھر یکایک اسے ہمکنار کر کے کچکچا کر چوم لیا۔ کھانے کے دوران اس نے بتایا کہ آپا صبح سے منہ ہاتھ دھوئے یا غسل کیے بغیر اپنے کمرے میں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، بولتی ہیں نہ اٹھتی ہیں۔ وہ کئی بار ان کے کمرے میں گئی لیکن انہوں نے کوئی جواب تک نہیں دیا۔ کسی طرح روشن کو کھلا پلا دیا ہے، اب کوئی بات چیت ہی نہ کرے تو کیا کیا جائے؟ مرزا نے سب کچھ خاموشی سے سنا۔ وہ بات چیت نہ کرنے کا سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ جب تک مرزا گھر پر ہوتے بھی چپ پڑی رہتی، لیکن ان کے باہر نکلتے ہی ایسے ایسے تانے کوسنے سے نوازتی کہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی، اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ مرزا سے کہتی تو بات بڑھنے اور لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا، لہٰذا کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ پہلے مرزا کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ کر بی بھی دیہاتی بازاروں میں جاتی تھیں، لیکن ادھر جب سے وہ واقعہ ہوا اور مرزا سے بات چیت بند ہوئی، انہوں نے ساتھ جانا بالکل چھوڑ دیا۔ پہلے بہانے بنائے، لیکن بعد میں صاف صاف کہہ دیا کہ ان سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، گھر میں اور لوگ بھی تو ہیں۔ اور بلاسپور والی کو سناتی ہوئی بولی، ہے کوئی تو 7 پردوں کے اندر رہے اور کوئی جنگلوں کی دھول چھانے اور ہڈی پسلی ایک کرائے، مجھے ایسی کیا غرض ہے؟ دیکھیں ہمیں بھی گھر بیٹھ کر کھانے کو ملتا ہے یا نہیں۔ مرزا کچھ نہیں بولے۔ انہوں نے کبھی ایک بار بھی بی سے چلنے یا رکنے کے لیے اپنی جانب سے نہیں کہا۔ وہ اکیلے ہی کاروباری دورے کرتے، حالانکہ اس سے ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑا اور 1-2 سال بعد ان کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ ایک بار بلاسپور والی بولی، اکیلے جانے کی وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ آپا بتایا کرتی تھیں کہ کبھی کبھی تو اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ پکا پکایا کھانا بھی کھایا جا سکے۔ بھلا ایسے میں تمہاری تندرستی کا کیا ہوگا؟ مرزا نے مسکرا کر پیار سے کہا، ارے سب ہو جاتا ہے بنو، ایک آدھ وقت نہ بھی کھایا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بلاسپور والی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، پردہ تو آنکھوں کا ہی ہوتا ہے نا، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور چوڑیاں پہنانا سکھلا دو، اور بھلے کچھ نہ کر سکوں تمہیں بھوکا نہیں رہنے دوں گی۔ مرزا پہلے بہت زور سے ہنسے، پھر بنو کا شانہ پکڑ کر پیار سے ہلاتے ہوئے بولے، تم بازار میں بیٹھو گی؟ کیوں، تمہارے ساتھ بیٹھنے میں کیا برائی ہے؟ بی آپا جا سکتی تھیں،
تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ مرزا نے کوئی جواب نہیں دیا، ہنستے رہے، پھر اس کے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، ایسی حالت میں؟ بلاسپور والی شرما کر رہ گئی اور اسی کے ساتھ ٹل گئی مرزا کے ساتھ جانے کی بات۔ دوبارہ اس کا ذکر ہی نہیں چھڑا۔ تقریباً 3 سال اور گزر گئے۔ اس دوران بلاسپور والی 2 بار ماں بنی، لیکن نصیب کچھ ایسے کہ دونوں بار گود سونی ہو گئی اور گھر کے آنگن میں بی داروغن کا بیٹا روشن ہی آخر تک کھیلتا رہا۔ فروری کے آخری ایام تھے اور گاؤں گاؤں میں میلے ٹھیلے لگ رہے تھے۔ مرزا اس دوران جو نکلے تو تقریباً 25 دنوں تک مسلسل باہر رہے۔ ایک گاؤں کا میلہ ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ سارا کا سارا بازار اٹھ کر دوسرے گاؤں کی طرف بڑھ جاتا اور پچھلے بازار میں رہ جاتی ہزارہا قدموں کی دھول منہ پھاڑے گڑھے اور اجاڑ میدان میں اڑتے ہوئے خشک پتے۔ میلے کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ لوگوں کا انبوہ کثیر ہے، دور دراز کے لوگ، خصوصاً نوجوان اور دوشیزائیں آئی ہوئی ہیں، اور بازار رنگ برنگ ساڑیوں، رومالوں، پان کی پیکوں، چنے کی دکانوں اور ہنسی مذاق سے گل و گلزار ہے۔ بازار کی ایک آواز ہوتی ہے جو ہر جگہ دور تک یکساں سنائی دیتی ہے۔ تمبو اور سائبانوں کے اوپر دھول کے امٹتے بادلوں کے درمیان دیوی دیوتاؤں کی لال پیلی جھنڈیاں لہراتی ہیں اور کئی لے تالوں میں بجنے والے مردنگ، ڈھول، مجیرے اور گھنٹیوں کی آوازیں عجیب سما باندھتی ہیں۔ مرزا لگاتار انہی میلوں میں مصروف تھے۔ ان 20-25 دنوں کے دوران کب صبح ہوئی، کب دوپہر آئی اور کب رات نکل گئی، اس کا انہیں ٹھیک ٹھیک احساس ہی نہیں ہوا، اور میلے کے دوران ہی اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک رات ہمیشہ کی طرح جب بیل گاڑی آ کر گھر کے سامنے ٹھہری تو اس پر سے نہ مرزا اترے اور نہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے روشن کو آواز دی۔ ساتھ کے کسی شناسا نے دروازے پر دستک دی اور مرزا کو گاڑی سے اتارا۔ بتایا کہ طبیعت تو کئی دنوں سے بگڑی ہوئی تھی، لیکن اسی حالت میں کام کرتے رہنے سے اور زیادہ خراب ہو گئی۔ لالٹین کی دھندلی روشنی میں گاڑی سے اتارے جاتے مرزا کو دیکھ کر بلاسپور والی رونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ مرزا کا سارا بدن تپ رہا ہے، حجامت کئی دنوں سے نہیں بنی ہے، گالوں کے گڑھے زیادہ گہرے ہو گئے ہیں اور وہ آنکھیں بند کیے بالکل نڈھال پڑے ہیں۔ رات میں 1-2 بار انہوں نے روشن کو بلایا اور اپنے قریب بٹھا کر بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ اس وقت بلاسپور والی بیٹھی پاؤں دبا رہی تھی اور بی سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں بچے کو مسلسل دیکھتے دیکھ کر دونوں گھبرا کر جھک گئیں اور بی نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا بیٹا روشن ہے، اسے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ مرزا نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ آنکھیں موند لیں اور رونے لگے۔ اس کے 1.5 مہینے بعد اس رات کو بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ رہ رہ کر بنوں کو یاد کرتے اور اسے ایک ٹک دیکھتے ہوئے بار بار کہتے، اچھا نہیں کیا، یہ میں نے بالکل اچھا نہیں کیا جو تمہیں اپنے نصیب سے وابستہ کر لیا۔ سب کی گزر جائے گی، لیکن ایسے موقعوں پر کوئی بلاسپور والی کو دیکھتا کہ آنسوؤں کی دھاریں بہ رہی ہیں، ہونٹ پھڑپھڑا رہے ہیں، جبڑے کانپ رہے ہیں، لیکن الفاظ ہیں کہ نکل ہی نہیں پاتے۔ صبح صبح ان کی حالت بگڑ گئی، منہ بند ہو گیا۔ شام تک سورہ یاسین شریف سنا دی گئی اور رات کے 11 بجتے بجتے انہوں نے داعیے اجل کو لبیک کہہ دیا۔ پیچھے رہ گئی بی داروغن، روشن اور ہر طرف سے تنے تنہا اور بدقسمت بلاسپور والی۔ آیت ختم کرتے ہوئے میں نے منہ پر ہاتھ پھیر لیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، اس فاتحہ کا ثواب مرزا کرامت بیگ کی روح کو بخش دے۔